نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہم پر احسان جتلایا ہے کہ ایمان والوں پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انہی میں سے نبی اور رسول بھیجا، اور وہ رسول انہی میں سے بھیجا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر فرشتے کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیتے تو ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی، اس کو سونے کی حاجت نہ ہوتی، ہمیں کہتا آپ بھی نہ سوئیں، نہیں سوئیں گے کیا ہوگا؟ اس کو بھوک نہ لگتی، ہمیں کہتے کہ نہ کھائیں کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیوی نہیں، بیوی کی ضرورت نہیں، ہمیں کہتے کہ شادی نہ کرائیں کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک نے نبی اور رسول ہمیں میں سے بنائے، انسانوں میں سے، یہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ اب جب نبی اور رسول ہم میں سے ہوئے تو انہیں اس بات کا احساس ہے کہ بھوک بھی لگتی ہے، اس بات کا احساس ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اس بات کا احساس ہے کہ نیند بھی ہونی چاہیے، اس بات کا احساس ہے کہ بیماری ہے، یعنی جو ہمارے تقاضے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، وہ انہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس لیے جب وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے تو ہماری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے تم پر احسان کیا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو ہمارے نبی اور رسول ہم نے آپ کے پاس بھیجے، یہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آپ پر قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہوا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر قرآن پاک کی آیات تلاوت نہ کرتے تو ہمیں تلاوت کرنا نہ آتی، کیوں بھئی استاذ کے بغیر قاعدہ کیسے آئے گا؟ استاذ کے بغیر قرآن کیسے آئے گا؟ استاذ کے بغیر تو کوئی کتاب بھی نہیں آتی۔ تو پہلا احسان یہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ہم پر آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بھی احسان ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر صرف کتاب آ جاتی، رسول نہ آتے، کتاب آ جاتی رسول نہ آتے اور ہمیں کہتے عمل کرو، تو بتاؤ بھی کیسے کرتے؟
कैसे समझते? कुरान काबे की छत पर उतार देते और ऐलान करा देते फरिश्ते के जरिए से कि भाई हमने कुरान रख दिया, अब इस पर अमल करो। अब क्या मुश्किल खड़ी होती? अब मैं कहता कि जो मैं तिलावत कर रहा हूं वो ठीक है, आप कहते जो मैं पढ़ रहा हूं वो ठीक है, वो कहते जो मैं पढ़ रहा हूं वो ठीक है। कैसे पता चलता कि किसकी ठीक है किसकी ठीक नहीं? मैं कहता कि जो मैंने कुरान को समझा है वो ठीक है, आप कहते जो हमने समझा है वो ठीक है, तीसरा कहते हैं तुम दोनों ही गलत कहते हो, जो मैंने समझा है वो ठीक है। कौन फैसला करता? अल्लाह ने कोई किताब खाली नहीं भेजी, हर किताब के साथ नबी को भेजा है। और नबी ने क्या फरमाया कि जो भी इस किताब को समझना है वो मुझे देख देख कर समझना है। यानी दो किताबें हैं, एक हुरूफ की सूरत में और एक अल्फाज की सूरत में, एक इंसान की सूरत में। नकूश की सूरत में अल्लाह का कुरान और इंसान की सूरत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वो कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं। तो पहला काम यतलू अलैहिम आयाती, वो हम पर आयतें तिलावत करते हैं। वयुज़क्कीहिम, ये दूसरा काम हो। यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम, दूसरा काम नबी का तज़किया करना। अब भाई तज़किया क्या होता है? तज़किया क्या होता है? मैं इसकी मिसाल देता हूं। आपने दाल मंगवाई, उसमें पत्थर हैं, उसमें क्या है? कैंकर हैं, पत्थर हैं। आपने औरतों को देखा होगा, चावल पकाने हो तो वो पहले चुनती हैं। ये चावलों का तज़किया हो रहा है कि उनमें जो अला बला है वो निकाल रही है, वो खालिस रह जाएं। बात समझ में आ रही? इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मेहनत और एक काम आपका ये था कि आप दिलों का तज़किया फरमाते थे। पता चला कि दिलों का खुद तज़किया नहीं होता, कोई करने वाला होगा तो होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया फरमाते थे, दिलों को साफ करते थे। अब भाई दिलों को कैसे साफ करते थे? देखो भाई, आज जदीद दौर है, आपके दिल की तकलीफ होती है तो एक्सरे भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, खून के टेस्ट भी होते हैं, तो बीमारी सामने आ जाती है। लेकिन वो जो बीमारी सामने आती है वो डॉक्टर के सामने आती है, ये मेरे सामने भी आ जाती है। बोलो भाई, डॉक्टर के सामने। डॉक्टर ही देखते हैं कि कितनी बीमारी है, क्या बीमारी है और इसका इलाज क्या है। बिल्कुल इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी भी तबीब थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई शख्स आता था तो आप पहचान जाते थे कि इसकी क्या तकलीफ है, इसका क्या मसला है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल एक ही तरह का कई लोगों ने किया, इसको अलग जवाब दिया, इसको अलग जवाब दिया, इसको अलग जवाब दिया। क्यों? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे
کہ اس میں یہ کمی ہے، اس کے لیے یہ علاج ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس کے لیے یہ علاج ہے، اس کے لیے یہ کمی ہے، اس کے لیے یہ علاج ہے۔ اور اگلا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ اب تعلیم کا کیا مطلب بھائی؟ لفظ ایک ہے، معنی کئی ہیں، کون سا معنی مفہوم یہاں مقصد ہے، کون سا معنی مفہوم مقصد نہیں ہے؟ میں مثال عرض کرتا ہوں۔ صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ، صلاۃ، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی آتے ہیں، اور بھی کئی سارے معنی ہیں۔ اب صلاۃ کے معنی کون سے ہوں گے؟ کون سے صلاۃ کے معنی ہوں گے؟ دعا کے ہوں گے، رحمت کے ہوں گے، نماز کے ہوں گے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کنفرم کریں گے کہ یہاں اس سے یہ معنی مراد ہیں، یہ معنی مراد نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تعلیم دینا تھا، والحکمہ، اور حکمت یعنی قرآن کی تشریح، تفسیر، مفہوم لوگوں کے سامنے بیان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، آپ کو بھیجے جانے کے ان مقاصد کو امت نے لے لیا، اس طرح سے کہ ایک طبقے نے تو صرف قرآن پاک کی تعلیم کو لے لیا، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا کار نبوت جو ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت سارے شعبے ہیں۔ مثلا ایک طبقے نے قرآن کی تعلیم کو لے لیا، اچھا اب قرآن کی تعلیم میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک طبقے نے تجوید کو لے لیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک طبقے نے تجوید کو لے لیا، ایک طبقے نے تجوید میں 7 عشرہ کو لے لیا، یعنی جو مختلف قراتیں ہیں، جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا قاری پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، ہم نے تو ایک ہی سیکھا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، دوسرے کا پتہ ہی نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ قراتیں اتری۔ ایک طبقے نے اس کو لے لیا، ایک طبقے نے تجوید کو لے لیا، یعنی صرف قرآن پاک کی سادہ تجوید، اور ایک نے باقاعدہ قراتوں کو لے لیا، اور ایک طبقے نے نہ تجوید لی نہ قراتیں لی، بلکہ انہوں نے قرآن کے مکاتب قائم کر لیے، اور اس میں وہ بڑوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس میں بھی پھر آگے ہو گئے، ایک طبقے نے صرف قاعدہ پڑھانا، ایک نے صرف ناظرہ پڑھانا، ایک نے صرف حفظ کرانا، پھر ایک نے گردان کرانی، یعنی اس کو پکا کرانا۔ یہ کتنے شعبے ہو گئے؟ یہ سارے شعبے ایک یتلو علیہم آیات ہی سے متعلق ہیں، یہ سارے کے سارے شعبے، یعنی ان سارے شعبوں نے اس کام کو حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا شعبہ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں بیعت کرنا، آج کی زبان میں کہتے ہیں بیعت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے بیعت کی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 بیعتیں ثابت ہیں۔
بیت علی الاسلام، کوئی شخص کافر سے مسلمان ہوتا تو وہ حضور کے پاس آتا، آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اور اس کو کلمہ پڑھاتے. اس کو کہتے ہیں بیت علی الاسلام، یعنی کفر سے اسلام پر بیعت کرنا. اور ایک تھا حضور کے زمانے میں بیت علی الجہاد، جہاد پر بیعت کرنا، یعنی ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نکلیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ایک تھا یہ، جیسے اس موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو یہ کیا ہو گئی؟ بیعت علی الجہاد. اور ایک ہے بیعت علی التقوی، جو آج ہمارے اکابر بزرگان دین میں جو بیعت آج ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں بیعت علی التقوی. اب یہ حضور علیہ السلام نے کب کی؟ صحابی رسول ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بخاری شریف کی روایت بھی ہے، مسلم شریف کی روایت بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو مینا میں بھی آپ نے جب بیعت کی اس میں بھی شریک تھے. پھر مدینہ سے اگلے سال پہلے سال 6 لوگ نے بیعت کی تھی، میں نے آپ کو بتایا چند دن پہلے. پھر اگلے سال 12 لوگ آئے، اس میں بھی شریک تھے. پھر اگلے سال 72 لوگ آئے جس میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اس میں بھی یہ شریک تھے. غزوہ بدر میں بھی شریک تھے، اس کے علاوہ باقی غزوات میں بھی شریک تھے. یہ فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ مجھ سے بیعت کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کر لی، ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس بات پر بیعت کرو چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، لوگوں کا ناجائز مال نہیں کھاؤ گے، زیادتی نہیں کرو گے. کئی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور ان سے اس پر بیعت لی. یہ بیعت علی التقوی ہے اور یہ بیعت آج جو امت میں حضور سے لے کر آج تک جو بیعت ہو رہی ہے وہ یہی بیعت ہے. یہ تو تھی حدیث میں. اب آ جائیں قرآن میں. آج ہی جو تلاوت ہوئی ہے سورہ ممتحنہ، اس میں آیت ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ آیت حضور پر اتری کہ ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں. کون آ رہی ہیں؟ ایمان والی عورتیں. پتہ چلا کہ وہ تو پہلے ہی ایمان والی ہیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں آپ ان کو بیعت کر لیں اس بات پر اللہ یشرکن باللہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یسرقن چوری نہیں کریں گے، ولا یقتلن قتل نہیں کریں گے، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کریں، ولا یعصینک فی معروف اور نیکی کے کام میں آپ کے حکم کو مانیں گی توڑیں گی نہیں. تو پتہ چلا کہ بیعت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. اچھا بھائی، اب دیکھنا یہ ہے
کہ اگر بیعت نہ کریں تو کیا حرج ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر بیعت نہ کریں تو کیا حرج ہے، کیا مذائقہ ہے؟ دیکھو بھئی، اگر ایک آدمی ہے وہ بیمار ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں، تو کیا کرنا ہوگا؟ بیمار ہوگا تو دوائی کھانی ہوگی، تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ اب اگر وہ کہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا، کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں، پڑے رہو بیمار۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تکلیف ہو رہی ہے بھئی، دل کی تکلیف لگ رہی ہے مجھے۔ اچھا، تو تکلیف ہو رہی ہے، کیا کروں؟ بھئی دوائی کھاؤ۔ اچھا، کیسے دوائی کھاؤں؟ میں لکھ دیتا ہوں، یہ سبزی والے سے لکھوا لیں، سبزی والے سے لکھوا دیتے ہیں، ہمارا موچی بھی جو جوتے کاٹتا ہے وہ بھی لکھ کے دے دیتا ہے۔ توبہ توبہ، کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ میں سیریس ہوں، میری جان نکل رہی ہے اور آپ کریں بھئی میرے درد ہو رہا ہے۔ تو پھر درد ہو رہا ہے تو پھر جو اس لائن کا آدمی اس کے پاس جاؤ نا، اس لائن کا آدمی جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ جو دوائی دے وہ کھاؤ۔ اچھا بھائی، ڈاکٹر کے پاس بھی چلے گئے، دکھا بھی دیا، انہوں نے بتا بھی دیا کہ بھی ہاں آپ کو دل کی تکلیف ہے، آپ کی دوائی یہ ہے، آپ کھائیں۔ پھر آ کے دکھائیں، پھر گئے، ڈاکٹر صاحب تکلیف نہیں دور ہوئی۔ اچھا، آپ نے دوائی کھائی تھی؟ نہیں، دوائی تو نہیں کھائی تھی، دوائی تو نہیں کھائی تھی۔ دوائی نہیں کھائیں گے تو ٹھیک کیسے ہوں گے ٹھیک؟ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، میں بس سمجھانا چاہتا ہوں۔ تقی عثمانی، مفتی محمد شفیع، یہ تو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رے پوری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن بیعت نہیں کرتے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں تو اہل ہی نہیں ہوں بیعت کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ چچا جان نے حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹ کے کہا، خبردار کرو بیعت، ڈانٹ کے کہا کرو بیعت، کیوں نہیں کر رہے؟ میں کہہ رہا ہوں، حکمن کہہ رہا ہوں بیعت کرو۔ بس فرمایا کہ چچا جان نے کہا تو بیعت کی۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، یہ داماد بھی تھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، بیعت کرتے تھے۔ بھائی واصف منظور صاحب کراچی کے تبلیغی جماعت، بیعت کرتے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو جو مقبولیت عطا کی وہ ایسی عطا کی کہ جب انتقال ہوا تو تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 20 منٹ مجھے پیدل چل کے آنا پڑا، اتنا رش تھا، جمع غفیر تھا کہ جنازہ پڑھانا تھا حضرت کو، 20 منٹ لگے پیدل چل کے آنا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب شاہ عبد القادر رے پوری کے خلیفہ تھے۔ مولانا نظر الرحمان صاحب جو اس وقت تبلیغی جماعت کے امیر ہیں ریونڈ میں، خواجہ خان محمد صاحب کے خلیفہ ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقی عثمانی صاحب جو چیف جسٹس رہے وہ خلیفہ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب خلیفہ تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا یوسف الدہانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، اور خلیفہ تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو کسی نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اور مولانا قاسم نانوتوی سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ بھی بیعت ہوئے؟
फरमाया इसी से समझ लो कि बैत कितनी जरूरी है। जब हम जैसा इतना बड़ा आलिम उसका गुजारा नहीं है इसके बगैर, तो फिर आप लोगों के लिए कितनी जरूरी है। बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, आपने किताब में पढ़ा शेर है, पढ़ लिया शेर है, शेर पढ़ के बहुत डर गए होंगे आप कि शेर लिखा हुआ है। शेर लिखने और पढ़ने से नहीं डरेंगे, शेर के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे ना तो फिर एक रंग आएगा और एक जाएगा। पढ़ा तो आपने किताब में है, लेकिन उस वक्त नहीं डरे। जब शेर के सामने गए तो डर गए। आपने पढ़ा बर्फी यूं बनती है, इतना बड़ा साइज होता है, ऐसा कलर होता है, ऐसा होता है, ऐसी होती है, तो मुंह तो मीठा हो गया होगा? नहीं, बर्फी जब मुंह में रखेंगे तो फिर ही जायका आएगा। अल्लाह से डरना चाहिए। कुरान पाक में हम पढ़ते हैं अल्लाह से डरना चाहिए। अब हम डरते हैं, कितना डरते हैं? ये डर कैसे आएगा, ये ध्यान कैसे आएगा कि अल्लाह मेरे साथ हैं, तन्हाई में भी हो, कोई ना हो, और ये इसके बगैर नहीं आएगा। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं। सफर शुरू करने से पहले सामान तुलवाने गए, गार्ड मिल गया, कहा हजरत मैं हूं ना, मैं हूं ना। कहा क्या मतलब? कहा मैं गाड़ी के साथ हूं तो कोई आपको पूछेगा नहीं, आप बेफिक्र हो। हज़रत ने फरमाया आपने कहां तक जाना है? कहने लगे मैंने फलां जगह तक जाना है। हज़रत ने फरमाया मैंने तो उससे आगे जाना है। कहने लगा कि कोई मसला नहीं, उससे आगे जो गार्ड होगा वो भी मेरे जानने वाला है, उससे कह दूंगा। हज़रत ने फरमाया उसने कहां जाना है? उसने कहा उसने तो बिल्कुल आखिर तक जाना है और जब तक तो आपका स्टेशन आ जाएगा। हज़रत फरमाया नहीं नहीं, मेरा स्टेशन तो और आगे है, मैंने तो आखिरत में जाना है, आखिरत में मेरे साथ कौन जाएगा? बात समझ में आ रही? आखिरत में मेरे साथ कौन जाएगा? ये एहसास कुरान तो हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं। ये ध्यान, ये इसके बगैर नहीं आएगा। इसके लिए किसी अहलुल्लाह से, अल्लाह वाले से ताल्लुक जोड़ना होगा। अब उसके लिए आप जहां जाएंगे, कराची में हमारे अकाबिर हैं, बुजुर्गान दीन हैं, जहां दिल का इत्मीनान हो ताल्लुक जोड़ना चाहिए, जहां दिल मुतमईन हो। और याद रखें शेख की शराइत जो हमारे अकाबिर ने बयान की है, यानी शेख कैसा होना चाहिए? दीन का इल्म रखने वाला हो, कुछ ना कुछ दीन का इल्म रखने वाला हो, शरीयत मुताहरा का पाबंद हो, सुन्नत पर चलने का एहतमाम करता हो, गुनाहों से बचता हो, अकीदा ठीक हो, उलमा में उसकी अच्छी शोहरत हो, उसकी मजलिस में बैठकर लोग अपनी इस्लाह में बेहतरी महसूस करें कि भाई इसकी मजलिस में बैठने से और इसके पास जाने से हमें नफा हो रहा है। उसके साथ जिन लोगों का ताल्लुक है उन लोगों में इस्लाह के एतबार से बेहतरी आई हो। हमारे अकाबिर ने लिखा है कि ऐसी शराइत जिस शख्स में पाई जाएं उसके साथ बैत का ताल्लुक कायम कर लेना चाहिए।
بیعت کا تعلق قائم کر لیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ بیعت کا تعلق سبھی کو قائم کرنا چاہیے۔ جو جہاد میں لگے انہیں بھی قائم کرنا چاہیے، جو دعوت و تبلیغ میں لگے انہیں بھی قائم کرنا چاہیے، جو دوسرے کسی نظم میں چل رہے ہیں انہیں بھی قائم کرنا چاہیے، لیکن گروپ دیکھ لینا چاہیے۔ خون دینے کے لیے جب ہم کسی کو خون دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں گروپ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ خون تو اچھی چیز ہے، طاقت کی چیز ہے، لیکن اگر گروپ نہ ملے تو یہ فائدے کی بجائے نقصان۔ آپ جس سے آپ کی طبیعت کا میلان ہو، اور یاد رکھیں کسی کی تعریفوں میں آ کر کے کسی نے کہا ارے بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ارے کچھ نہ پوچھیں، پھونک مار کے یہ تو کمرہ اڑا دیتے ہیں، ایسی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ نہیں، ان باتوں میں آ کر کے بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، کسی کی تعریفوں کے پل باندھنے سے یا بیعت نہ ہو، خود آئیں، خود بیٹھیں، خود دیکھیں، خود جانچیں۔ 2 مہینے لگیں، 4 لگیں، 6 لگیں، سال لگے، 5 سال لگ جائیں، جب آپ کا دل کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بس پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے کرم سے منزلیں طے کروائیں گے۔ اور عزیزو یاد رکھو، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سبھی نے نام سنا ہے، کون ہے جو واقف نہیں ہے؟ ایسے بڑے عالم تھے کہ اپنے زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا، اپنے زمانے میں شہزادے تھے، بادشاہ ان کو سلام کر کے گزرتے تھے، اور جب پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے ایسا نادر نایاب کتب خانہ تھا کہ دنیا میں ایسی کتابیں نہیں تھی جو ان کے پاس کتابیں تھیں، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ جب وہ پڑھا رہے ہوں بغیر اجازت کوئی آ ٹپکے۔ ایک شہرت تھی اور شہزادوں کی سی زندگی تھی۔ ایک دن پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے ایک بڑے میاں آ گئے۔ اب بڑے میاں کو جب انہوں نے دیکھا اور کلاس میں آ گئے، ان کی جب پڑھا رہے تھے، آج تک کبھی کوئی آیا ہی نہیں اس طریقے سے بغیر اجازت کے، وہ بغیر اجازت کے آ گئے، اور بغیر اجازت کے بھی کیا آئے، اور آ کر کے کہنے لگے اپنی لاٹھی کے ساتھ، یہ کیا رکھی ہوئی ہیں؟ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، ایک سے ایک نایاب کتابیں رکھی ہوئی تھیں، کہنے لگے یہ کیا رکھی ہوئی ہیں؟ اب ان کو پارا ہائی ہو گیا، غصہ آ گیا کہ بھائی ایک دیہاتی آدمی ہے، تمہیں پتہ نہیں، تم جانتے نہیں، تمہیں میں کیا سمجھاؤں کہ یہ کیا کتابیں ہیں؟ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ لیکن تیور بدل گئے، غصے سے چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ ان بڑے میاں کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے جو آنکھیں پھاڑ کے دیکھا نا کتابوں کی طرف، تو کتابوں کو لگ گئی آگ اور شعلے بلند ہو گئے، شعلے بلند ہو گئے۔ ارے اب تو ان کے ہاتھوں میں پسینے آ گئے اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور اس وقت کتابیں ایسی نہیں تھی کہ آج کی طرح چھپ گئیں اور ادھر سے مل گئیں، ہاتھ سے لکھتے تھے اور بڑی مشکل سے کتابیں ملتی تھی۔ بڑے پریشان ہو گئے، اور پہلے اس بابا نے ان سے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کتابیں رکھی ہوئی، کہا یہ کیا؟ بڑے میاں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ای آنچے نمے دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، اب میں تجھے کیا بتاؤں؟ انہوں نے غصے سے آنکھیں کھول کے پھاڑ کے دیکھا تو کتابوں کو آگ لگ گئی، شعلے بلند ہو گئے۔ اب یہ تو بڑے پریشان ہو گئے، لیکن اتنا ذہن میں آ گیا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ تو آج شیر کو سوا شیر ٹکرا گیا، یہ تو کوئی بڑی اونچی چیز ہے۔ تو معذرت کی، فوراً معافی مانگی اور غلطی کہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن جب یہ کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں تو انہوں نے
اپنا غصہ ٹھنڈا کیا اور کتابوں کو دیکھا تو آگ ختم. اب یہ جلدی سے اٹھے, انہوں نے کہا کتابیں تو دیکھوں بچی ہیں یا ساری سڑ گئیں. جب کتابیں دیکھی تو ایک حرف بھی نہیں جلا, ایک حرف بھی نہیں جلا. اب یہ سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی اللہ کی طرف سے اور ہی نظام ہے. تو اب یہ پوچھنے لگے ان سے, یہ چیز یہ کیا ہے جو آپ نے کی ہے, یہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے آنچے تو نمیدانی, یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. انہوں نے اس کو بستے کو کیا بند اور کتابوں کو بند کیا, کہا اب تو آپ کے ساتھ رہوں گا. اور وہ تھے شاہ شمس تبریز, وہ جو بڑے میاں تھے وہ شاہ شمس تبریز تھے. خود حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب تک مجھے شمس تبریز کے ہاتھ نہیں لگے تو میں مولوی تھا, مولا روم نہیں بنا. جب ان کی صحبت میں آیا, ان کے جوتے اٹھائے اور کچھ وقت کچھ عرصہ ان کی خدمت میں گزارا تو پھر مولوی سے مولا روم بن گیا. اور پھر ایسی کتاب لکھی کہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو حضرت نے لکھی ہے یہ الہامی کتاب ہے, یہ الہامی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر القاء ہوتا تھا, اشعار القاء ہوتے تھے اور وہ لکھے. اور کیا کتاب لکھی, اس کتاب سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں پلٹی ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ماجد دریابادی, یہ مولانا ماجد دریابادی مولانا تو بعد میں بنے ہیں, پہلے ذہن ان کا دہریہ ٹائپ کا تھا, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. جی ایک مسلمان کے ساتھ, پڑھے لکھے کے ساتھ دوستی تھی اور ایک دن ان کو کہنے لگے یار کوئی کتاب بتاؤ پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن پاک. کس کتاب کی بات کر رہے ہو؟ پرانی کتاب ہے, کوئی عرب کی عجب کوئی نئی ادب کی کتاب بتاؤ. انہوں نے کہا مجھے تو اسی کا پتہ ہے. تو ایک دن اپنے آفس میں پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے تو قرآن پاک دیکھا, تو قرآن پاک اٹھایا ایسے ہی شوز پہنے ہوئے اور ٹیبل پہ لمبی ٹانگیں کر کے وہ قرآن کھولا نا, تو جب پڑھا تھوڑا سا تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, تھوڑا سا اور پڑھا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اور اپنے دوست سے کہنے لگے کہ یار یہ تو عجیب کتاب ہے, میں نے تو تھوڑی پڑھی. انہوں نے کہا کہ کیسے پڑھی؟ کہا کہ میں نے ایسے پاؤں میں شوز پہنے ہوئے تھے, ٹیبل پہ ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھیں, اس طرح سے پڑھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ایک کام کریں. کہا کیا؟ کہا کل وضو کریں, وضو کر کے اور بیٹھ کر ادب کے ساتھ پڑھیں. کہا اچھا. ادب کے ساتھ پڑھا. جب ادب کے ساتھ پڑھا اب تو اندر میں کھلبلی مچ گئی. کہنے لگے کہ یار اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی عالم کا بتاؤ, میرے کچھ اشکالات ہیں. ان سے کہنے لگے مجھے کچھ اشکالات ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں حل کر سکتا, میں تو ایک عام آدمی ہوں, تو میں ایک جگہ آپ کو بتا دیتا ہوں, وہاں جائیں. کہا بتائیں. کہا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس چلے جائیں. کہا اچھا وہاں چلے جاؤں. کہا حضرت کو خط لکھا کہ میں آنا چاہتا ہوں, حضرت کو خط لکھا کہ میں آنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ وقت دے دیں. حضرت کو بھی کسی نے بتا دیا کہ وہ اس طرح کا. حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں خانقاہ میں شرط یہی ہے بولنا نہیں. سمجھ میں بات آئی؟ بولنا نہیں, چپ. ابھی یہ کیا ہو گیا, میں بولوں گا نہیں تو میرے اشکال کیسے دور ہوں گے, مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کہا اچھا جاؤ تو صحیح. آئے. جب آئے 3 دن حضرت کی مجلس میں رہے. جو اشکالات تھے کہا کچھ نہیں. حضرت اپنے بیان میں اشکال اٹھاتے جواب دیتے, اشکال اٹھاتے جواب دیتے, اشکال اٹھاتے جواب دیتے. اب سوچ سکتے ہیں آپ ایسا آدمی اس کے اندر میں کیا, بس کچھ نہ پوچھیں. 3 دن رہا, 3 دن کے بعد واپس آ گئے اور پھر قرآن پڑھا, پھر 40 اشکال لے کے گئے, 40 اور حضرت سے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا شرط وہی ہے, بولنا نہیں.
بولنا نہیں. کہا ٹھیک ہے. اب 40 اشکال لے کے گئے, حضرت کی مجلس میں گئے, حضرت بیان کرتے, اشکال اٹھاتے, جواب دیتے, اشکال اٹھاتے, جواب دیتے. 40 کے 40 اشکال جو یہ لکھ کے لے کے گئے ہیں, حضرت بتاتے, پہلے اشکال اٹھاتے, پھر جواب دیتے. پہلے اشکال. سمجھ میں بات آ گئی؟ اب تو غلام بن گیا. کہنے لگا کہ آپ بیعت کر لیں. فرمایا نہیں, میں اپنا بیعت نہیں کروں گا. کہا پھر؟ کہا بیعت ہونے کے لیے شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کے پاس جاؤ. کہا میرا دل آپ کی طرف ہے, میرا دل آپ کی طرف ہے, آپ سے بیعت ہونا ہے. کہا نہیں. کہا اچھا اگر آپ حکمن کہتے ہیں تو میں وہاں چلے جاتا ہوں, لیکن آنا جانا آپ کے پاس رکھوں گا. فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے. بیعت ادھر سے کروایا اور تعلق اپنے سے رکھا. یہ حکیم الامت مولانا اشرف اسد تھانوی پاکستان بننے سے چند دن پہلے دانت کے علاج کے لیے لاہور تشریف لائے. جانے سے 1-2 دن پہلے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا جو یہاں قبرستان ہیں یا مزارات ہیں وہاں مجھے لے کے چلو. قبرستان میں گئے, بڑے بڑے شاہوں کی قبروں پہ گئے, اور یہ جو داتا صاحب ہیں وہاں بھی گئے. اور بھی جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا حضرت کیا لگا؟ فرمایا کہ جو اہل اللہ کی قبریں تھیں وہ تو اپنی قبروں میں بادشاہ نظر آئے, وہ تو اپنی قبروں میں بادشاہ نظر آئے, اور جو بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ہیں وہ اپنی قبروں میں فقیر نظر آئے. کہا حضرت یہ تو داتا صاحب ہیں. کہا ان کا تو کچھ نہ پوچھو بھائی, ہزاروں فرشتے ان کے سامنے بیٹھے ہیں, ہزاروں فرشتے. یہ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ ہے. میں عرض صرف اتنا ہی کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے آج جو بیان کیا ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ یہ بیان کریں, لوگوں سے یہ بیان کریں. میں نے کہا اچھا بھئی اگر آپ کہتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. میری درخواست اتنی ہے سبھی سے, کسی بھی شعبے سے چل رہے ہوں, کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق اپنا بنائیں, کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق بنائیں. دیکھو بھائی لائٹ نہیں لگائیں گے, بالکل نہیں لگے, لیکن اگر آپ پیچھے کنیکشن نہیں کریں گے تو یہ روشنی نہیں دے گی. اے سی بہت اچھا لگا دیا آپ نے, پیچھے اس کا کنیکشن نہیں کریں گے تو وہ ٹھنڈک نہیں کرے گا. تو کسی نہ کسی جگہ کنیکشن ضرور کریں, اور اس کے لیے جہاں آپ کا دل مطمئن ہو, جہاں دل مطمئن ہو وہاں جائیں, بیٹھیں, بیان سنیں, ان کی مجالس میں جائیں, اور مطمئن ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا اصلاح کا تعلق ضرور قائم کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اس سے اللہ پاک دینی برکات بھی نصیب فرمائیں گے بہت زیادہ, اور دنیاوی تو ہیں ہی. اللہ پاک اپنے کرم سے آج کی اس مجلس میں جو کچھ کہا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, کمی کوتاہیوں کو معاف فرما, اعمال میں اخلاص پیدا فرما, اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما, خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ پاک آج کی رات بہت ہی مبارک رات ہے, طاق راتوں میں سے تیسری طاق رات ہے. اے اللہ اس رات کی بہت ہی زیادہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رات میں ہم آتن اپنی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر اس عمل سے جو آپ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک خاص طور پر آج کی اس رات میں تو ہمیں اپنا پورا وقت اعمال میں لگانے کی توفیق عطا فرما, تلاوت میں, ذکر اذکار میں, نوافل میں, صلاۃ التسبیح میں, دعاؤں میں. اے اللہ ان چیزوں میں ہمیں اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. جو ہماری مستورات آئی ہوئی ہیں اے اللہ ان کا آنا قبول فرما. اے اللہ انہیں بھی نہایت فکر مندی کے ساتھ
इस रात की कदर व मंजिलत को पहचानने की तौफीक अता फरमा। और फिर इसके बाद जो आगे और 2 ताकरातें हैं, ऐ अल्लाह उनका भी अभी से उसके लिए भी हमातन मुतवज्जे रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक, हम आप ही से मदद मांगते हैं, आपकी रहमत के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ऐ अल्लाह, हम नेकी की तौफीक भी आपसे मांगते हैं, नेकी करने की ताकत और कुदरत भी आप ही से मांगते हैं। या अल्लाह पाक, उन्हें अपनी बार हमें ताकत भी अता फरमाइए, तौफीक भी अता फरमाइए, और फिर जो अमाल हम इख्तियार करें उन्हें अपने बारगाह में कबूल भी फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमा दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।